अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस टाइम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर बैठा हूँ। एक हमारा आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का चेयरमैन बैठा हुआ है और ये एहतजाज भी कर रहा है और साथ में कहता है कि पाकिस्तान बचाओ तहरीक मैं चला रहा हूँ और मैं पाकिस्तान की नई यूथ के साथ वादा भी करने आया है कि मेरे साथ जुड़ जाओ, इंशाल्लाह पाकिस्तान की माहशत और पाकिस्तान के मामलात, इंसाफ का तराजू सब ठीक करेंगे। इनसे बात करते हैं कि इसका आखिर इस पार्टी में क्या करना है। अगर इसके साथ अवाम और नए नौजवान हमारे माएँ बहनें जुड़ जाएँ तो ये उनको क्या सहूलत देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, आप इस पार्टी को चेयरमैन हैं। ये पहले जनाब मोहतरम परवेज़ मुशर्रफ की पार्टी थी, अब आप इसके चेयरमैन हैं। तो आप कौम को क्या देना चाहते हैं? मतलब आप कहते हैं कि मैं इस पार्टी को आगे लीड करूंगा, आगे चलाऊंगा, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा दे सकता हूं। तो आप किस तरह का फ़ायदा दे सकते हैं? क्योंकि जो मौजूदा हुक्मरान गुजर गए हैं या मौजूद हैं, उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं लेकिन उस पर कायम नहीं रहे। बिल्कुल ग़ुलाम रसूल भाई, सब बात नीतों से होती है शुरू और नीयत पर ही ख़त्म होती है। फिर नीयत का सबूत अमल से होता है। जी। तो आप देख रहे हैं कि हमें आज 22 रोज़ हो गए। जी। 22 रोज़ से हम प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने बैठे हैं और पीछे कम से कम 11-12 दिन पीछे हम पैदल चलते हुए डीजी खान से यहाँ तक आए हैं। ये नहीं है कि हमारे पास गाड़ियाँ नहीं थीं या हमारे पास सोर्स नहीं है। सिर्फ़ इस तड़प, कुढ़न, दर्द की वजह से जिसमें इस वक्त पूरी कौम में जुमला पूरा पाकिस्तान जिस तकलीफ़ दर्द से तड़प रहा है, उसी को महसूस करते हुए मैं चेयरमैन हूँ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह का नवाब मोहम्मद अली फैसल सदोज़ई। इसी साल 17/1/2024 को मैं नोटिफाई हुआ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में एज अ चेयरमैन। मैंने पार्टी की आज सर नौ तंजीम शुरू की। उस पे पाकिस्तान के ये हालात मुझसे देखे नहीं गए। मैं वहाँ से निकला अपने स्टाफ के साथ, यहाँ आया, खैमा जन हो गया, 22 दिन हो गए। हर दोस्त यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको यही पैगाम दे रहे हैं कि हमारी रियासत के तीनों सतून, मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया, ये तीनों इस वक्त मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं। जिस तरह किसी इंसान के गुर्दे फेल हो जाते हैं, जी जी, उसके बाद वो डायलिसिस पे होता है, इस वक्त हमारा मुल्क इदारा जाती हवाले से डायलिसिस पे है। ये आपस में लड़ रहे हैं। कुछ इनमें इसलिए लड़ रहे हैं आपस में कि उनको इक़्तिदार की हवस है और कुछ इसलिए लड़ रहे हैं कि वो करप्ट हैं। इस इक़्तिदार और करप्शन की जंग में इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया। मैं अपने नौजवानों, भाइयों, बहनों से, बुज़ुर्गों से आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे साथ आएं, अवाम, क्योंकि अब अल्लाह की ज़ात के बाद और अवाम के बाद पाकिस्तान का कुछ नहीं बचा। बेशक हमने ही इसे अब सीधा करना है, अगर कर सके तो। पिछले दावों को छोड़ दें। जिन्होंने जो दावे किए मैं उन सब को जानता हूँ, वो किस किस के एजेंट हैं ये पूरी कौम जानती है। मैं अपना अमली सबूत दे रहा हूँ कि हम 22 दिन से इस खेमे में बैठे हैं। आप भी देख रहे हैं, पूरा इस्लामाबाद प्रेस क्लब देख रहा है। जी बिल्कुल। बग़ैर पंखे के, बिजली के 22 तो यहाँ बारिशें हो चुकी हैं। बेशक हम यहाँ फिर भी बैठे हैं। कोई तो हमारे अंदर की आग है जो जिसने हमें यहाँ बिठाया हुआ है। यही दर्द
جس بخار میں، جس درد میں، جس تڑپ میں پورا پاکستان مبتلا ہے، اسی نے ہمیں یہاں اس حال پہ رہنے پہ مجبور کیا ہوا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم پورے سورسز، پورے وسائل کے ساتھ ہم خیمہ زن ہیں، یہ دکھانے کے لیے صرف کہ یہ ہمارا احتجاج ہے، اور اس جیسی زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے اگر ہمارے حکمران طبقہ اشرافیہ اس وقت تک کے لیے قسم اٹھا لیں کہ جس وقت تک پاکستان کے اوپر سے 1 روپیہ قرض بھی ہوگا ہم یوں خیموں میں اپنی گورنمنٹ کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ 6 ماہ سے زیادہ ہمارا قرض رہ جائے گا۔ نہیں محترم، میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ اکثر، پہلے بھی میں نے آپ سے کی، اکثر جو بھی پارٹیاں والے آتے ہیں، چاہے پریس کانفرنس کرتے ہیں یا میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ، یہی بیان بازی کرتے ہیں کہ ہم قوم کے لیے یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نام لینا ضروری نہیں ہے، وعدے بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، آخری میں اس کا عمل کوئی نہیں ہوتا، جو عوام ابھی تک بھگت رہی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان 90% جو لوگ پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں اگر آج بھی ہمارے لیے کوئی ملک ویزا کھول دے تو یہاں سے بھاگ جائے۔ تو آپ اس پارٹی کے بڑے ہیں، آپ چلانے والے ہیں، تو آپ کے ساتھ اگر لوگ جڑیں تو اس میں آپ لوگوں کو کیا ریلیف دیں گے؟ مطلب ان کی سہولیات کیا ہوگی، ان کے لیے کیا کریں گے، یا صرف وہ جو پرانی پارٹیوں کی طرح وعدے ہی کریں گے؟ نہیں محترم غلام رسول صاحب، ہمارے لیڈر نے بھی 8 سال حکمرانی کی، انہوں نے ڈیلیور کیا۔ جی، پوری قوم جانتی ہے اس وقت کی معیشت اور معاش کیا تھا۔ جی، ایک غریب سے غریب آدمی سے لے کے ایک امیر سے امیر آدمی بھی ان کے دور حکومت میں خوش تھا۔ 6 کروڑ روپے فی یونین کونسل اس نے انفراسٹرکچر پہ صرف خرچ کیا تھا۔ دالوں کے، آٹے کے، ہر چیز کے ریٹ اس وقت کے دیکھیں اس وقت کے دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو نہ صرف ان قرضوں کی دلدل سے نکالیں گے بلکہ ان 2 نمبر لوگوں کے چنگل سے نکالیں گے۔ پاکستان کو دنیا میں 1 نمبر، اول نمبر کا ملک بنائیں گے، یہ ہے ہمارا وعدہ۔ آپ لوگ، لیکن ایک بات ہے کہ آج کے یوتھ کو کچھ اور چاہیے، نیا چاہیے، جو نوجوان نسل ہے ان کو کچھ اور چاہیے۔ وہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جو بھی حکومت میں آتا ہے، آنے سے پہلے وہ قوم سے، غریب لوگوں سے ملنا جلنا، ان کا لہجہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں تو ان کا ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنے کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ اس مطابق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے محترم نواب محمد علی فیصل سدوزئی جو زبان سے نکالے گا انشاءاللہ زمین آسمان ہل جائے گا، وہ بات پوری ہوگی۔ ہم گورنمنٹ کے آنے کے بعد بھی اسی کیمپ میں ایسے ہی بیٹھیں گے، زمین پر بیٹھ کر حکمرانی کریں گے جب تک کہ پاکستان کو اس درد سے نہیں نکالتے، ان قرضوں کی دلدل سے نہیں نکالیں گے، جب تک کہ ہمارا نوجوان اپنی مایوسی، نا امیدی چھوڑ کر پاکستان پہ یقین کے ساتھ یہاں بیٹھ نہیں جائے گا، اس وقت تک ہم زمین پر بیٹھ کے اسی طرح گورنمنٹ بھی خیمے میں بیٹھ کے کریں گے، تاکہ ہم پہ جو لگنے والے اخراجات ہیں، حکمرانوں پہ لگنے والے جو اخراجات ہیں، یہ کم سے کم ہوں، نہ ہونے کے برابر ہوں، تاکہ ہم ان پیسوں سے قرضے اتار سکیں، عوام کو سکون دے سکیں، عوام کو ریلیف دے سکیں۔ میں آپ سے ایک اور بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر جو بھی سچائی کی راہ پہ چلتا ہے وہ اس ملک میں میرے خیال میں زندہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ آپ اس پارٹی کے نئے چیئرمین بنے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو خوف نہیں لگ رہا کہ آپ اس پارٹی میں آئے ہیں، چیئرمین بنے، آپ کو کسی کی طرف سے کوئی دھمکایا گیا ہو یا ڈرایا گیا ہو یا کوئی معاملات ہوا ہو؟ ابھی تک ایسی کوئی سچویشن نہیں بنی غلام رسول بھائی، لیکن اگر بنی بھی تو ہم اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اور لوگ ہیں جنہیں یہ دھمکاتے، ڈراتے اور جنہیں انہوں نے کراس کر دیا یا جن پہ یہ کراس لگاتے ہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جن پہ یہ کراس لگا سکیں، یا کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے۔ ہم سب سے پہلے پاکستان کے دعوے دار ہیں، سب سے پہلے پاکستان کی پالیسی پہ گامزن ہیں۔
الحمدللہ ہمارا لیڈر بھی پاکستان کے ساتھ ڈائی ہارڈ تھا، اور ہم بھی والہانہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمیں تھریٹ کر سکے. ہاں، موجودہ جو ابھی آپ کی پارٹی سے کوئی جڑنا چاہے گا، کوئی بھی یوتھ، نوجوان یا ہمارا پاکستانی شہری، تو اگر اس کے ذاتی مسائل ہوں گے، اس کے لیے اگر آپ کی پارٹی میں اعلان کرتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا پیغام ہے، اس کو آپ کی پارٹی سے کیا ریلیف دیا جائے؟ جیسے اگر دوسری پارٹی سے کوئی تھریڈ آئے گا، کوئی مسائل آ سکتا ہے کہ بھائی آپ نے پارٹی یہ جوائن کی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس ملک میں بھی مافیا ہے نا بہت بڑا، کہ کسی بھی پارٹی میں اگر جوائن کرنے سے پہلے جب جوائن کیا جاتا ہے تو اس کو مختلف قسم کے ٹارچر کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نئے نوجوان جو آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہے گا تو اس پہ کیا اس کا ساتھ دیں گے، کیا کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے پارٹی کی طرف سے؟ انشاءاللہ یہ وارثوں کی پارٹی ہے. اس کا رکن، عہدیدار، اس کا تنظیمی ساتھی، یہ انشاءاللہ سب کو سنبھال کے چلے گی. کسی کو کسی قسم کا کوئی تھریٹ ہوا، اس کے لیے انشاءاللہ جہاں سے بھی مجھے آنا پڑا، جس حد تک جانا پڑا، وہ ہم جائیں گے، اور اس کو ریلیف دلائے بغیر ہم اگلا دن نہیں دیکھیں گے. آپ کی پارٹی، آپ بھی اس کے ساتھ کھڑے سب، رہیں گے؟ ہماری قانونی ٹیم، ہمارے تمام ونگز، ہماری تمام عہدیداران، CC اس کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے. اکثر سندھ میں، بلوچستان میں خاص کر کے زیادہ وڈیرہ شاہی سرداری نظام ہے، ان حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، جو تکلیف میں گزر رہے ہیں، موجودہ حالات میں ہیں، یا ان کو آنے والے حالات ہوں گے، تو اس حوالے سے آپ کیسے نپٹ سکتے ہیں ان کو؟ کیونکہ آپ کو پہلے میں نے بتایا کہ اس مسائل پارٹی میں جب کسی بھی چھوٹی مطلب اتنی بہت بڑی آپ کی پارٹی ماشاءاللہ پرانی ہے، آپ کے سپورٹ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جب کوئی نیا علاقے میں جاتا ہے، نیا ماحول کھڑا ہوتا ہے تو ادھر مسائل ہوتے ہیں. تو ان حوالے سے آپ سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بات تو میرے محترم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پورے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں جی، اور پورے پاکستان کے غریبوں کے لیے، کارکنوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کے لیے، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس حکومت کا ہونا ضروری ہے. اس سے پہلے جو بھی ممکنہ ہم سے ہو سکے گا وہ بروئے کار لائیں گے. انشاءاللہ اس کی پوری تسلی تشفی کرا کے رہیں گے. قانونی حوالے سے، ہر اعانت کے حوالے سے ہم اس کی تسلی تشفی کریں گے. وہ بلا خوف تردد وہ پارٹی کو جوائن کریں، وہ لیں. انشاءاللہ تعالی ہم وقت کو بدلنے والے نوجوان ہیں، ہم وہ نہیں ہیں سوئے ہوئے غفلت میں یا 2 نمبر، کچھ بھی نہیں. انشاءاللہ یہ 1 نمبر لوگوں کی پارٹی ہے، جو بات کہیں گے وہی انشاءاللہ پوری ہوگی. تو پاکستان کی کس کس ڈسٹرکٹ میں آپ کے کوئی ممبر ہیں، کوئی ممبرشپ ہے، یا کہاں سے ہے پوری؟ یا آپ اگر کوئی نوجوان آپ کی پارٹی میں شامل ہونا چاہے تو آپ سے رابطہ کیسے کریں کہ بھئی ہم؟ محترم، یہ 2010 سے لانچ ہے جی، پارٹی. اس کے سینکڑوں ہزاروں عہدیدار ہیں، دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں. تھوڑی سی مثال دوں گا. بیرسٹر سیف صاحب ہماری پارٹی کے، جو اس وقت PTI کے KPK کے ترجمان ہیں، جی، یہ ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے پہلے. اچھا، فواد چودھری صاحب ہماری پارٹی کے پنجاب کے صدر تھے. اچھا، یہ مختلف ایسے میں 20 لوگوں کی مثالیں دے سکتا ہوں جو ہماری پارٹی میں تھے، بعد میں دوسری پارٹیوں میں چلے گئے. اسی طرح پورے ملک میں کم و بیش 600 سے زیادہ ہمارا عہدیدار ہے پاکستان میں جو ڈسٹرکٹ لیول کا ہے. اچھا، جس کی وجہ سے CWC کا جب انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے، انہوں نے مجھے ووٹ کیا ہے. 600 کے قریب وہ عہدیدار ہے. اس کے نیچے پھر ذیلی کمیٹیاں، پھر یونین کونسل لیول تک ہم نے ان کی بھرائی کی ہوئی ہے اور کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ بھرپور پارٹی ہے، لیکن قیادت کا فقدان تھا. مشرف صاحب کے بعد کوئی صحیح معنوں میں اسے سنبھالنے والا نہیں تھا جس کی روٹ کاز عوام میں ہو. انشاءاللہ ہم عوامی بندے ہیں،
اس کا مرکزی سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب ڈی جی خان میں ہے، لیکن ہم وہاں سے پیدل چل کے یہاں آئے ہیں، یہاں اپنی تنظیم سازی بھی کر رہے ہیں اور یہ تحریک ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں۔ یہ آپ کی تحریک کہاں تک جائے گی اور کس مطلب لیول سے آپ شروع کی؟ عبدالغازی خان سے شروع ہو کر اسلام آباد ہے، یہاں سے آپ کہاں تک اس کو لے جاؤ گے؟ مطلب کیا پیغام دینا چاہو گے؟ اس کے ساتھ اس کے بعد ہمارا شیڈول ہے صوبوں میں، جی ان کے مرکزی صدور، مرکزی تناظیم کو بیلنس کرنا، منظم کرنا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس تحریک کو مزید بڑھائیں گے، اور جب تک کہ یہ 2 نمبر مافیا ان تینوں ستونوں سے نکال باہر نہ کریں گے، یہ تحریک چلتی رہے گی اور اسے ہم پیک تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ محترم، ستون کا مطلب تو آپ صاف نہیں بتا رہے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مقننہ جی عدلیہ، جی ریاست کے تینوں ستون مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، یہ اس وقت 2 نمبر ہو چکی ہے۔ اداروں سمیت عوام کی اکثریت میں بھی 2 نمبری پینٹریٹ کر چکی ہے۔ ہم نے جو یہ پاکستان حاصل کیا تھا، یہ 1 نمبری کے لیے حاصل کیا تھا۔ یہاں 1 نمبر انسان ہوگا، 1 نمبر اقدار ہوں گے، 1 نمبر زبان ہوگی، 1 نمبر ثقافت، تہذیب، تمدن، سب 1 نمبر ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس کے لیے 10 لاکھ قربانیاں دی تھی، عصمتیں پامال کرائی تھیں کہ یہ ہم ایک ایسا خطہ حاصل کریں گے۔ اس کے بعد اگر یہاں بھی 2 نمبری نے آنا تھا یا اس کو ہم نے لانا تھا تو کیا ضرورت تھی اتنی قربانیوں کی؟ وہی ہندوستان کا ٹکڑا پڑا رہتا تو وہ آج 2 نمبر ہے تو ہم ان سے بڑے 2 نمبر ہو جاتے۔ آج کل پاکستان بھر میں حالات، اشتہارات بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ پاکستان اس ٹائم بہت خطرے میں۔ میری جو ذاتی رائے ہے کہ پاکستان بلوچستان میں مختلف مسائل ہو رہے ہیں، لوگ قتل ہو رہے ہیں، سندھ میں بھی ہو رہے ہیں، کچھ گم بھی ہو رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ انتہائی زیادتی ہے۔ دیکھیں، یہاں 2 نمبری نے اتنا پینٹریٹ کر لیا ہے کہ ایک واضح تفریق ہو گئی ہے۔ ایک طبقہ انتہائی کھربو پتی، ایک طبقہ انتہائی 2 روٹی کے لیے محتاج، 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج، یا ایک اتنا کھربو پتی ہے کہ اس کو پیسے خرچ کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی۔ جب یہ خلیج بڑھ جاتی ہے تو وہ پش اپ کرتی ہے غریب آدمی کو کسی ایسے اوسے دھندوں میں، خودکشی پہ، ڈکیٹی پہ، چوری پہ، یا غیر ملکی ایجنٹوں کے ہاتھوں میں استعمال ہونے سے۔ یہ خلیج ختم کرنی ہوگی، دولت کی یہ غیر منصفانہ تقسیم ختم کرنا ہوگی۔ اس کے لیے پوری پالیسی ہے ہماری پارٹی کے اندر، پورے پالیسی میکر ہیں ہمارے لیے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اتنا بیلنس کریں گے کہ امیر بھی خوش سے خوش ہوگا اور غریب بھی پرسکون و اعلیٰ زندگی گزار رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جی آپ کے نیک مقصد پورے کرے۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پارٹی کو اونچائیوں پہ لے جائے گا، کیونکہ اللہ ہمیشہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ ہماری تو یہی دعائیں کہ جو بھی پاکستان میں چاہے جو بھی سیاسی پارٹی ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، ہم تو یہی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہدایت عطا کرے جو غریب عام انسان کی سوچے، کیونکہ اس ملک میں ایک تو انصاف کا ترازو ٹھیک نہیں ہے، دوسرا کسی کی آواز نہیں سنی جاتی، اگر کوئی سچائی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کو کچلا جاتا ہے، اور تیسرا کہ ہماری قوم میں خاص کر کے شعور بہت کم ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم جیسے پہلے ہوتا تھا نا، بادشاہت کے نظام سے چل رہے ہیں کہ بھائی اس کا خاندان، کہ فلانا بادشاہ تھا، پھر اس کا بیٹا بنے گا، پھر اس کا پوتا بنے گا، اس کے نظام سے بہت تنگ ہیں لوگ۔ لیکن اس کو نکالنے کے لیے آپ نے کیا مطلب لاہ عمل کیا ہوا؟ ہماری تنظیم کا جو بنیادی نقطہ ہے، بنیادی ایم ہے، ہم تلاش میں ہیں 1 نمبر لوگوں کی، کردار کے 1 نمبر، گفتار کے 1 نمبر، کاروبار کے 1 نمبر، رہن سہن، زندگی گزارنے کے 1 نمبر۔ پاکستان میں سے یہ ان لوگوں کی پارٹی ہے، وہ چاہے امیر ہے یا غریب ہے، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میرے مخاطبین بھی ہمیشہ 1 نمبر لوگ ہیں، میں کبھی 2 نمبر لوگوں کا پسندیدہ نہیں رہا ہوں۔ میرے ڈسٹرکٹ سے جا کے پوچھے، میری تحصیل سے جا کے پوچھے، کوئی 2 نمبر آدمی میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا، کیونکہ میں اس کے لیے ایک کڑا تازیانہ ہوں۔ میں نے سود خوروں کے خلاف جہاد کیا اپنے ڈسٹرکٹ میں، میں نے چکلے والوں کے خلاف جہاد کیا ہے،
میں نے قبضہ گروپوں کے خلاف، ٹھیکیداروں کے خلاف میں نے جہاد کیا ہوا ہے، وہاں غریب پرسکون ہے۔ اسی طرح کا جو 2 نمبر آئے، 2 نمبر کام کرنے والا ہے، اس سب کے لیے میرا جہاد ہے۔ اور اعلان جہاد یہ ہے کہ میں 1 نمبر یہاں نظام لاؤں گا، 1 نمبر اس ملک کو اقدار میں، ثقافت میں، تمدن میں، تہذیب میں جو وعدہ کیا تھا ہمارے بزرگ نے، اسی طرز پہ 1 نمبر بنائیں گے۔ کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں، وہ وڈیرا 1 نمبر ہے تو وہ ہمارا بھائی ہوگا، وہ غریب آدمی 1 نمبر ہے وہ ہمارا بھائی ہوگا، لیکن اگر وہ 2 نمبر چاہے امیر ہوگا وہ ہمارا دشمن ہے، 2 نمبر چاہے غریب ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ سادہ سا فلسفہ ہے ہماری پارٹی کا، اور انشاءاللہ یہی بات میں اپنے کارکنوں کو بتا رہا ہوں، تنظیم کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 10,000 بندہ نہیں ڈھونڈنا، آپ نے 10 ڈھونڈنے ہیں، لیکن 1 نمبر انسان ڈھونڈنے ہیں بے بس۔ شک جو قوم اور غریب لوگوں کی مدد کر سکے۔ بے شک جی، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ آخری کوئی آپ اپنی طرف سے میسج دینا چاہیں تو ہمارے پلیٹ فارم سے آپ دے سکتے ہیں۔ میری اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے لیے یہی ایک ہی پیغام ہے کہ آج سے ہی، اسی وقت سے ہی یہ سوچ لیں کہ آپ نے نہ چمک والے کو چننا ہے، نہ دمک والے کو چننا ہے، نہ دولت والے کو چننا ہے، نہ حسن والے کو چننا ہے۔ چننا ہے تو وہ کردار والے کو چننا ہے، چاہے اس کا رنگت بالوں کے سر کی طرح سیاہ ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اگر اس کا کردار ہے تو آپ نے اس کو چننا ہے۔ 1 نمبری کو آپ چنیں گے تو آپ کو ریلیف ملے گا، ایسے ہی 2 نمبروں کو چنتے رہیں گے بغیر کسی تخصیص کے تو آج کا پاکستان اس سے مزید نیچے جائے گا۔ انشاءاللہ ہم اسی 1 نمبری کے لیے ہیں، اسی 1 نمبری کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسے ہم انشاءاللہ پاکستان کو بامروج تک پہنچائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے۔ تمام ناظرین، میرے بھائی بہن دیکھنے والوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ان کا پیغام پہنچ سکے۔ اب جوائن کرنا اگر آپ اس پہ اعتبار کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، کیونکہ ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے، ہر کوئی پریشان ہے، چاہے موجودہ حکومت سے تھی یا حکومت گزر گئی ہے تب بھی پریشان ہے، لوگ اس ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ باقی اگر کوئی اس پارٹی میں جوائن کرنا چاہتا ہے تو اپنے کمنٹس باکس میں نمبر دے دیں، انشاءاللہ بھائی آپ کو اپنی پارٹی میں جوائن رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔